बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बिल आलमीन आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत नंबर 9 के साथ मैं हाज़िर हूँ आपके सामने। आगाज़ करते हैं हम आयत का। ये पूरी आयत में पढ़ लेती हूँ पहले। वला तक्सिबू कुल्लू नफ्सिन इल्ला अलैहा वला तज़िरू वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे। लफ्ज़ वाओ ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, पूरे कुरान में इसके मायने तकरीबन और के हैं। दूसरा लफ्ज़ है ला, ये 2 मायने देता है, नहीं और मत के मायने। कहीं पर इसके मायने आपको नहीं मिलेंगे और कहीं पे मत मिलेंगे। मत में जब मायने आएंगे इसका मतलब है कि कम्प्लीटली रोक दिया गया उस काम से जो अल्लाह ने हुक्म दिया, उससे रोक दिया गया। और वो काम कौन से हैं वो इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे उस पर। और जब इसके मायने नहीं में आएंगे तो ज़ोर नहीं होगा, इतना रुकने का हुक्म तो होगा लेकिन कम्प्लीटली ज़ोर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो मायने आते हैं इसमें हम बात करेंगे। तक्सिबू निकला है कसब, इसमें इसका रूट वर्ड कसब है। कसब के मायने होते हैं कमाना। ये पैसा कमाना नहीं है बल्कि बुराई कमाना या नेकी कमाना है। अच्छे काम करके नेकी कमाना या बुरे काम करके बुराई या गुनाह को कमाना, ये वो कमाई है। और इसका ताल्लुक इससे है, यहाँ पर इस आयत में इसका ताल्लुक गुनाह से है। यानी जिस शख्स ने गुनाह कमाया, कुल्लू के मायने होता है हर शख्स, कुल्लू नफ्सिन हर जान, हर नफ्स, हर शख्स, इल्ला सिवाय, या सो के मायने भी आता है, अलैहा उस पर। तो इसके जो बामुहावरा तर्जुमा हुआ वो हुआ और जो कोई गुनाह करता है सो वो उसके ज़िम्मे है। अब आपको बात क्लियर समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसकी डिटेल समझते हैं। ये और जो है ये जुमले को कंटिन्यू करता है, 2 जुमलों को, 2 नामों को, 2 कामों को, इसको हुरूफ अतफ कहा जाता है। यहाँ जो बताया गया है और जो कोई गुनाह करता है, गुनाह की बात हुई। पिछली आयत में मैंने गुनाहों का तस्करा किया था, उनमें बेहयाई और बुराई के काम थे जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा। और ये गुनाह की वो कैटेगरी है जो सगीरा और कबीरा गुनाह आते हैं। सगीरा कहते हैं छोटे गुनाहों को और कबीरा कहते हैं बड़े गुनाहों को। सगीरा गुनाह वो होते हैं जो आम तौर पर हमसे शऊर और लाशऊरी तौर पर हो जाते हैं। ये छोटे छोटे गुनाह जिसको अल्लाह ताला माफ़ कर देता है उस वक्त जब हम वज़ू करते हैं, हमारे वो गुनाह धुल जाते हैं। जब हम नमाज़ पढ़ते हैं वो हमारे गुनाह धुल जाते हैं। अल्लाह ताला उन सब गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, ठीक। या हम बुराई के बाद, गुनाह के बाद कोई नेकी करते हैं तो अल्लाह ताला पिछले गुनाह को इरेज कर देता है, मिटा देता है। दूसरा जो गुनाह है वो क्या कहलाता है? कबीरा गुनाह, बड़ा गुनाह। ये वो गुनाह है, ये वज़ू और नमाज से माफ़ नहीं होते। ये वो गुनाह है जो इंसान को शऊर आ गया, उसने शऊरी तौर पे वो गुनाह किया, इरादा करके गुनाह किया और ऐसा गुनाह किया जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता है। सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, फिर वालिदैन की नाफरमानी है, फिर बदकारी और ज़िनाकारी है, झूठ भी बड़े गुनाहों में आ जाता है। तो ये वो गुनाह है कि इंसान जब तक अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेगा अल्लाह ताला उसे माफ़ नहीं करेगा। और ये माफ़ी और तौबा इस्तग़फ़ार का दरवाज़ा उसकी आखिरी सांस तक खुला है। जब सांस का कनेक्शन टूट गया तो तौबा का दरवाज़ा भी बंद हो जाता है। लेकिन अगर हम गुनाह इस उम्मीद पर करते हैं, कोई बुरा काम इस उम्मीद पर करते हैं कि हम ये काम कर लें और बाद में अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लेंगे, तो देखें ऐसे शख्स की अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं फरमाता। हाँ, अगर बहुत गुनाह हुए, यहाँ तक कि समंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हुए हैं और बंदा सच्ची तौबा कर ले,
اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ کرنے کے بعد گناہ سے بچا اور وہ برائی نہیں کی، وہ گناہ نہیں کیا، کوشش کرتا رہا کہ میں نہ کروں، لیکن پھر ہو گیا، یعنی ایک طرح سے اس سے لاشعوری طور پہ وہ گناہ ہو گیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو وہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جب ارادتاً گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی امید پر گناہ کرتے ہیں، ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ یہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے اللہ کو۔ تو ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اگر ہم سے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، مثال کے طور پر ہم سے صغیرہ گناہ ہو جاتا ہے یا کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، ٹھیک، فوراً اپنے آپ کو جج کریں۔ خاص طور پہ رات کو سوتے وقت آپ اپنا محاسبہ ضرور کیجئے کہ آج دن میں میں نے کون کون سا گناہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سوئیے کہ پتہ نہیں ہماری رات کوئی بات صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ لیکن اگر آپ سے وہ گناہ ہو گیا اور آپ نے معافی نہیں مانگی اور موت آ گئی، تو وہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کریں، چاہے آپ کو یاد ہو یا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتے رہا کرے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات مبارکہ بھی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار سے زائد استغفار کیا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیں ہم کتنے گناہ گار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے، آپ سے تو خطا بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر بھی استغفار کیا کرتے تھے۔ اور ہم تو اتنے خطا کار، اتنے گناہ گار ہیں، لیکن استغفار پھر بھی نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، تو ہمارا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کون سا گناہ کیا جو ہم استغفار کریں؟ نعوذ باللہ۔ یہ کیسے ہمارے الفاظ تکبرانہ الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہیں۔ آپ سے گناہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، آپ استغفار کی تسبیح جاری رکھیے۔ جب بھی آپ کو یاد آ جائے آپ استغفار کیجئے بس۔ ہاں، کیونکہ ہم نہیں جانتے چلتے پھرتے ہم سے کون سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بات ہوئی ہے، پرسنلی طور پر کسی شخص نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اب کیا ہوگا؟ سو وہ اس کے ذمہ ہے، اب اس کی سزا اس کو بھگتنی ہے، کیونکہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا چکا ہے، اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ یہ کس صورت میں سزا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر رکھی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے گناہ کتنی اور کون سی کیٹیگری کا ہے، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، درمیانہ گناہ، یہ اللہ نے خود مقرر کی ہے اس کی سزا۔ اور پھر آگے بتا دیا گیا ہے اس گناہ کا بوجھ ولا اور نہیں اٹھائے گی، تزرتم وازرتم وزرا، کوئی بوجھ نہ اٹھائے گا ایک شخص دوسرے کا، یعنی اخرا کہتے ہیں دوسرے کا۔ اچھا، یہ بالکل تھوڑا سا جملہ الگ ہے، تعلق اس کا گناہ سے ہی ہے، لیکن یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے؟ سیکنڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک تو ہماری اپنی ذات ہے، ہم نے گناہ کیا، ایک دوسرا شخص ہے کہ کسی نے آپ کو گناہ کا کہا اور آپ نے اس کے کہنے پر گناہ کیا، اور اس شخص نے یہ کہا قیامت کے دن میں خود اس کا جواب دوں گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، کوئی انسان کسی شخص کا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جس نے گناہ کیا ہے اس کا جواب اس کو خود دینا ہوگا، اس کی سزا اس کو خود بھگتنی ہوگی۔ لہٰذا کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر کسی شخص کے کہنے پر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ اس سے بری الذمہ ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ آپ کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا، بلکہ پورا کا پورا ہمارے ہی اوپر وبال ہوگا کہ ہم نے خود تو کر ہی رہے تھے گناہ، کسی اور کے کہنے پر بھی کیا، اس کے حصے میں تو جائے گا ہی جائے گا عذاب کہ اس نے کروایا، لیکن ہمارے حصے میں بھی جائے گا کہ ہم نے اس کے کہنے پر گناہ کیا۔ مثال کے طور پر کسی نے یہ بولا کہ جھوٹ بول دیا کہ تم آگے فلاں شخص کو ایسے بول دو کہ وہ شخص گھر پر نہیں ہے،
اور آپ نے اس کے کہنے پر بول دیا، تو آپ دیکھیں جس نے کہلوایا اس کو بھی گناہ ملے گا اور جس نے جھوٹ بولا اس کو بھی ملے گا۔ تو اسی طرح جو بھی برائی کا آغاز کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر اور لوگ گناہ کرتے ہیں، تو جس نے گناہ کا آغاز کیا، برائی کا آغاز کیا، اس کے حصے میں بھی اس کا گناہ ہوگا، اس کا عذاب ہوگا، اور جہاں تک وہ چیز چلتی رہی، آگے فارورڈ ہوتی رہی، لوگ اس کو دیکھ کر وہی کام کرتے رہے، تو ان کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو لہٰذا اس چیز کا ضرور خیال رکھیے کہ کسی کے کہنے پر اپنے آپ کو برائی میں مبتلا مت کیجیے۔ ہم اپنے قول کے، اپنے فعل کے، اپنے عمل کے خود ذمہ دار ہیں، ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنے اپنے بوجھ لے کر جا رہے ہوں گے، کوئی ہمیں ایک نیکی بھی نہیں دے گا، یہاں تک کہ ہم زمین بھر سونا بھی دے دیں گے تب بھی ہمیں کوئی نیکی نہیں دے گی۔ اولاد ماں باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، صرف اور صرف کیا ہوں گے؟ ہمارے اعمال ہوں گے۔ اب وہ ہمارے اعمال نیک اعمال ہیں یا برے اعمال ہیں، یہ ہم نے خود اکٹھے کرنے، یہ خود ہمیں جمع کرنے، یہ خود ہمیں کمانے ہیں، یہ ہماری کمائی ہے، اور اس کمائی کا جو ہمیں ٹارگٹ دیا گیا ہے، یہ دنیا دی گئی ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہ دنیا ہمارے لیے، ہمیں اسی میں رہ کر یہ کمائی کرنی ہے۔ تو لہٰذا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نیکیاں کرنے میں آپ آگے بڑھیے، اور کوشش کیجئے نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ ایک نیکی کریں گے، آپ کو دیکھ کر دوسرا شخص نیکی کرے گا تو آپ کو تو ثواب ملے گا ہی، جو شخص نیکی کر رہا ہے اس کو جو ثواب ملے گا وہ بھی آپ کے حصے میں لکھا جائے گا، جس طرح گناہ لکھا گیا اسی طرح ثواب بھی، نیکی بھی لکھی جائے گی۔ تو لہٰذا اپنی کمائی کو پاک بنائیے، اور اپنی کمائی کو نیکیوں سے بھرپور بنائیے، اور اپنے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں جمع کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے آج سے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے اپنے اعمال کا وزن بڑھائیں، اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکیں، اور کسی کے کہنے پر برائی مت اختیار کریں۔ چلیں اب اپنی اس آیت کا اختتام ہمارا ہو چکا ہے، آخری آیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔